अस्सलाम वालेकुम जी। हमें तो अपनी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है कि हम जनाब इधर ट्वीट करते हैं और इधर हम व्लॉग में ज़िक्र करते हैं, बंदा रिहाओ के आ जाता है। सर बड़ी मेहरबानी अगर आप लेके जाते हैं, अगर सर नहीं लेके जाते तो 2-4 थप्पड़ भी करा दो इनको जो आपका नाम लगाते हैं। बहरहाल जी, हमने एक व्लॉग किया था जिसके अंदर हमने वकास अमजद नामी एक साहब हैं, सियालकोट के रहने वाले हैं। सियालकोट का मुड़ा है मुड़ा कलाया था सी सियालकोट, तो सियालकोट का मुड़ा है। तो वो जनाब उनके बारे में इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने फरमाया कि एजेंसियां उनको अगवा करके उठा के ले गई हैं और उन्होंने साथ में रोना भी रोया कि इस तरह की जबर और इस्तिबदादियत जो है वो इससे पहले उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वैसे वो अक्सर काम ऐसे देखते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहले नहीं देखे होते। मसलन मतलब 30 साल टेरियान भी तो हम अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा ही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल सर ये एक क्रेडिट तो आपको हमें देना पड़ेगा कि हमने उसके ऊपर वकास अमजद जो अपने नाम के साथ मोहतरम लिखते हैं लेकिन उनके नाकदीन उनको मोहतरम कहते हैं, तो मोहतरम वकास अमजद साहब रिहा होकर वापस आ गए हैं जी। उन्होंने अपनी एक नाइट जो वो क्या होता है जी, स्लीपिंग सूट, हाँ स्लीपिंग सूट जो होता है जिसके अंदर पजामा जो होता है किसी अजीबोगरीब किस्म का होता है और ऊपर शर्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब होती है, और इस केस के अंदर जो ऊपर शक्ल टकाई गई है वो उस सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब है। मोहतरम वकास अमजद साहब जो हैं वो उस पे पाए जा रहे हैं जो कि रात को सोते वक्त जो है वो लिबास पहना होता है बंदे ने। तो पूछना ये था कि मोहतरम साहब जब आपको वो उठा के लेके गए हैं तो उन्होंने आपको ये इजाज़त दी है कि आप जो है वो रात का लिबास पहन लें और फिर आपको उसमें लेके गए हैं, या आपने वापस आने के बाद सोने से पहले, क्योंकि तस्वीर तो आपने सुबह जारी की है, मैंने रात कोई 2 बजे मैं सोया हूँ तो 2 बजे तक आप नहीं आए हुए थे कम से कम मेरी टाइमलाइन पे। आपकी बाखैरियत, बखैर होता है बेखे, उनसे बे अलिफ बा और खे ये रे खैर लिखा हुआ है, बाखैर। और इसके अलावा और भी बड़ी सारी उर्दू की टांगें तोड़ी हैं मसूफ़ ने जो ट्वीट किया है। ये मसूफ़ जो है इनकी हम आपको मबलग औकात और बसात बता चुके हुए हैं। ये PTI के मुख्तलिफ डोनर से ओवरसीज़ इधर उधर मांगता है सी, पाया मंगता है सी, भीख मांगता था और ये कहता था कि देखें जनाब मैं किस तरह ज़ुमान पार्क में जाके लोगों को अफ्तारियाँ और सैरियाँ करवाता हूँ, और ये उसके नाम के ऊपर पैसे मांगता था। तो पहला इल्ज़ाम इस पे ये लगा है कि चूँकि बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए सन, इसने दरमियान में से अड़ची करने थे तो ये गायब हो गए हैं। ये पहला इल्ज़ाम इसके ऊपर आया है, इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, बंदा अगवा होता है, खाकसार भी अगवा हुए, तो सबसे पहले जाते हैं आप लोकल पुलिस के पास और उसके पास FIR दर्ज करवाते हैं। इनका कोई बंदा, कोई नुमिंदा, कोई ख़ानदान का फ़र्द जो है वो किसी जगह पे जाके उसने FIR दर्ज करवाई है, अगर दर्ज करवाई है तो वो ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि जब वटवाणी, मेरा मतलब है मशवाणी गया था, कि ना है उदा अज़हर मशवाणी जब गया था तो उन्होंने जाके झूठी सच्ची FIR वो परली तरफ जो था अपना क्या नाम है उसका, ग्रीन टाउन के थाने के अंदर दर्ज करवाई थी। तो इन्होंने भी यकीनन कहीं ना कहीं दर्ज करवाई होगी, कम से कम अभी तक मीडिया के ऊपर तो उन्होंने नहीं दी। अगर सोशल मीडिया पे दी है तो हमारी नज़र से तो नहीं गुजरी, पहली तो ये बात हो गई। वटवाणी साहब जो हैं वो वापस आ गए, आपने FIR दर्ज करवाई होती है तो फिर आप उस FIR को परसू करते हैं, जाके थाने वाले को कहते हैं कि पायन आ तो मैं गया वहाँ, लेकिन ये जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। उन्होंने अभी तक उस FIR को ज्वाइन नहीं किया। अब वो FIR पड़ी रहेगी, फिर वो मार्क हो जाएगी किसी इन्वेस्टिगेशन अफसर को, और वो इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो फिर वटवाणी साहब को कहेगा मेरे पास आप पेश हों और बताएं मुझे कि क्या हुआ था आपके साथ, और वटवाणी साहब पेश होने की बजाय हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट में अगे बैठा है अली शाही का, सो सर होते कहेगा तुम्हें जुर्रत कैसे हुई तुम वटवाणी को तरफ करो, फौरी तौर पे स्टे कर देगा। पायने ने तो इस तरह तकल्लुफ ही नहीं किया, मतलब कि कमाल का ड्रामेबाज है बंदर किस्म का ये, कि इसने इस तरह की कोई हरकत फरमाई ही नहीं है। खैर उन्होंने बाखैरियत वापस आने की जो इतला दी है वो हमने आप तक पहुंचाई है।
اور موصوف جو ہیں الزام تو میں نے ان پہ اوپر بتا دیا ہے. میں نے پچھلے اپنے ولاگ کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پنجاب کا ہیڈ ہے, لیکن جب میں نے دوبارہ اس کا جا کے وہ جو ہوتا ہے فیس وزٹ کیا تو وہ اس نے اپنا عہدہ ہٹا دیا ہوا ہے. اب وہ عمران لور ہے صرف, ٹھیک ہے. اب وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پنجاب کا ہیڈ نہیں ہے, اب وہ عمران لور ہے, باقی چیزیں وہیں کی وہیں ہیں. موصوف جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ علی زیدی صاحب جو ان کے منسٹر رہے ہیں, علی زیدی صاحب کے بارے یہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن بھی علی زیدی صاحب کی وزارت میں آتی تھی. علی زیدی صاحب کا اگر ذاتی کاروبار پوچھیں تو علی زیدر صاحب مارکیٹ کے بہت بڑے اسپیکولیٹر ہیں. جڑی مارکیٹ بھی دیہڑی لگے, پراپرٹی چ لگے, اسٹاک چ لگے, کرنسی مارکیٹ میں لگے, دیہڑی بہت بڑے دیہڑی باز ہیں. اور اس طرح کے دیہڑی بازوں نے کوئی نہ کوئی دبئی کی کوئی نہ کوئی ایرینا, کوئی فلانا, کوئی ویسٹ بے, کوئی ایسٹ بے, وہاں کا بورڈ لگا رکھا ہوتا ہے کہ ہم تو دبئی کی پراپرٹیز بیچتے ہیں. تو انہوں نے ایک جعلی فائل جو تھی وہ ایک صاحب یا صاحبہ کو تھما دی, اور جب انہوں نے اپنی قسطیں پوری ہونے کے اوپر جائیداد مانگی تو پتہ چلا کہ جائیداد تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. انہوں نے فراڈ کا مقدمہ درج کروا دیا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی اس مقدمے کے اوپر کارروائی ہونے لگتی تو پھر بھاری آواز والے فون آ جاتے, فیض حمید گروپ کا فون آ جاتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں. وہ انویسٹیگیشن افسر جو تھا وہ فائل سائڈ پہ رکھ کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا. اس دفعہ جو ہے وہ فون نہیں آیا, وہ بھاری آواز والا فون نہیں آیا, یعنی کہ یتیم ہو گئے. اور وہ فون نہیں آیا تو اس کے بعد پھر کارروائی شروع ہوئی. وہ ایف آئی آر جو ہے کرمنل ایف آئی آر ہے, فوجداری کی ایف آئی آر ہے, وہ ایف آئی آر درج ہو جائے تو وہ بذات خود ایک وہ ہوتا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, وارنٹ ہوتا ہے, اور پولیس کو جو ہے گرفتار کر لینے کا حق حاصل ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس اس کو طلب کرتی اور طلب کر کے اسے کہتی کہ جناب جا کے اپنی ضمانت کروا کے اور اس انویسٹیگیشن کے اندر جوائن کر لے. وہ ماشاءاللہ ان کی گردن اتنی موٹی ہے اور سریا تو اس کے اندر امریلی سٹیل کا ڈلا ہوا ہے, تو انہوں نے کہاں پہ اس طرح کی کسی بات کے اوپر کان دھرنا تھا. ہماری یہ اطلاع ہے کہ انہیں اشارہ کیا بھی گیا کہ بہن اپنی ایف آئی آر اپنی ضمانت وغیرہ کروا لیں, ہمیں اب یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہمیں بھاری آواز کے فون نہیں آتے. یہ علی زیدی صاحب جب منسٹر تھے پی این ایس سی کے, تو انہوں نے پی این ایس سی کا جو آڈٹ تھا, جو کہ آڈٹ فرم سالانہ 8 کروڑ روپے پہ کیا کرتی تھی, وہ انہوں نے اصرار کیا کہ میں 60 کروڑ میں کرواؤں گا. ٹھیک ہے, کس میں کتنے میں کرواؤں گا, 60 کروڑ روپے میں. 8 سے سیدھا 60 پہ چھلانگ لگائی. وہ نیوی کے ایک ریٹائرڈ تھے, میرا خیال نیوی کے تھے یا آرمی کے تھے افسر, جو کہ سی ای او لگے ہوئے تھے, وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ اینا فرق تو نہیں پان لینا یار, نہیں پان لگا تو ٹھیک ہے, 8 سے سیدھا 60, ٹھیک ہے 65 تھا میرا خیال 60 تھا. تو کمپنی بھی یہ اپنی لے کے آ رہا تھا کوئی آڈٹ کرنے کے لیے, تو وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. اس کی خبر دے دی ہمارے بھائی اپنا ممتاز بھٹی صاحب نے, آپ کو جانتے ہیں ان کو, بڑا کبا قسم کا جرنلسٹ ہے, اس نے خبر دے دی. انہوں نے وہ خبر جو تھی وہ نشر ہوئی, ہمارے دن میں ہم ہوتے تھے اس وقت, دن میں ایک پروگرام ہوسٹ کیا کرتا تھا دن ٹی وی پہ, تو بھٹی صاحب نے وہ خبر کی تفصیل بتا دی. انہوں نے ہمیں نوٹس بھجوا دیا اور پیمرا کو فون کرنے شروع کر دیے. اس وقت بھی سلیم بیگ صاحب ہی سے کہ جناب دن نیوز بند کرو, اور انہوں نے کئی جگہوں پہ ہمارا دن نیوز بند بھی کروا دیا. وہ چلتا ویسے کیڑا سی بہت علاقے لیکن انہوں نے وہاں پہ بند بھی کروا دیا. تو لیکن زیادہ تر جو مین جگہ پہ تھی وہاں پہ چلتا رہا. تو پھر جناب وہ ہمیں پھر سارے ڈاکومنٹ چھاپنے پڑے. وہ جو سی ای او صاحب تھے, ایم ڈی تھے میرا خیال, ایم ڈی صاحب نے جو موصوف کی جو ہنیر نگری تھی, جو یہ لوٹ مار فرما رہے تھے, اس کے خلاف جو انہوں نے لیٹر لکھے ہوئے تھے وزارت کو اور پرائم منسٹر کو, ان کی تفصیلات آ گئی. لیٹر لکھتے رہے, پرائم منسٹر آگے بیٹھا تھا عمران احمد خان نیازی, کیا ہونی تھی. تو یہ تو ان کی لوٹ مار کا ایک قصہ ہے. ظاہر ہے جب 52 کروڑ روپے کا آپ ایک ٹھیکے میں اضافہ کر رہے ہیں اور بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے کر رہے ہیں, آپ 8 سے 10 کریں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انفلیشن بڑی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, خرچے بہت بڑھ گئے, چلو جی آپ 8 کروڑ نہیں اس دفعہ 10 کروڑ لے لیں. 8 سے سیدھا 60 اور 65 کا روٹ پکڑا موصوف نے. اور یہ اتنے کڑونچے مارتے تھے, اور بھی ان کی کافی زیادہ داستانیں ہیں. ہمارے پروگرام کے اندر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں, لیکن
محترم وقاص امجد صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. پتہ نہیں بنی ان کی عمران خان کے ہمراہ تصویر کب جاری ہوتی ہے اور عمران خان کب فرماتے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے مارا گیا تھا محترم کو. تو ہم منتظر ہیں. ہم 2 موضوعات کے اوپر عمران احمد خان نیازی صاحب نے ابھی تک بیان نہیں دیا. ایک علی زیدی کو ننگا کر کے مارا گیا اور ایک محترم وقاص امجد کو ننگا کر کے مارا گیا. یہ 2 بیان سننے کو کان ترس رہے ہیں. ویسے پی ٹی آئی آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے اندر، اسمبلی کے الیکشن کے اندر ننگی ہو گئی ہے. ادھر ننگا کیتا ہے نہیں کہتا، ادھر ننگی ہو گئی ہے اور وہاں پہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اور اب پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اب تک کی اطلاع کے مطابق پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جناب دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کا، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے بڑے گروپ کے سربراہ سلطان محمود کا جو کہ صدر آزاد کشمیر بھی ہیں، ان کا آپس میں کوئی پھڑا پڑ گیا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن آج کے دن کے اندر آزاد جموں کشمیر کے اندر پی ٹی آئی نام کی کوئی سیاسی پارٹی کا وجود نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن یار وہ اس کو اللیگل قرار دے دیا ہے. یار اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کے پر کھول دیے گئے ہیں. وہ پرندے ہیں، وہ پرندے اڑتے ہوئے جدھر بھی، کیسے ہوتا ہے جی وہ ایسے ہوتا ہے، ہاں وہ پرندے جہاں پہ بھی اڑتے ہوئے جانا چاہیں جا سکتے ہیں. وہ پرندے جہاں پہ بھی اڑتے ہوئے جانا چاہیں جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے سارے سنگل کھول دیے ہیں. یار یہ کہیں کوئی اپنا کی کہندے نہیں ڈرامہ تو نہیں ہو رہا جو بعد میں یہاں پہ بھی دہرایا جانا ہے کی پتہ. یہاں پہ بھی تو بہت سارے پرندے اڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی ایک ریہرسل کی گئی ہو. ٹھیک ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں ہم. بہرحال محترم وقاص امجد صاحب کو آزادی بہت بہت مبارک ہو. سدرا بھی کہنا ہے نال انہوں نے، کیونکہ فراڈی ہیں نا بیسیکلی. سدرا کا اکاؤنٹ بنا کے انہوں نے تو اپنے فالوور گھیرے تھے اور اس کے بعد پھر یہ محترم وقاص امجد صاحب بن گئے. اور وہ اس بات کے اوپر کبھی بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ میں کبھی پچھلے جنم میں سدرا رہی ہوں. یہ انہوں نے کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا. وہ کہتے میں پچھلے جنم کے اندر سدرا تھی اور میں عمران خان کی عاشق تھی اور میرا عمران خان کا ازلوں کا ملن ہے اور جنموں کا ملن ہے. پچھلے جنم میں اور امی اکٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ کہتے ہیں اپنے. اس کے علاوہ دوسروں کے لیے بد زبانی جو ہے اس کا بھی ایک تاریخ رکھتے ہیں. اگر آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے صرف کتے سرچ کریں تو آپ کو وہاں پہ اتنی لمبی لسٹ ملے گی کہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ کا دماغ ہی اڑ جائے گا. انہوں نے کتے کا لفظ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کتنا استعمال کیا. تو اس کے اوپر تو ہم وہی کہتے ہیں کہ ماما کہتی ہے جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اوپر مزید کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. بہرحال محترم وقاص امجد از سیالکوٹ ہے مڑا آ گیا اپنا واپس مڑا پہنچ گیا. تو مڑا فراڈ کرن ڈیا ہے گا سی تے اگلے نے پھڑ کتیا پھر تے پھڑ کے تو انہوں نے پیسے سے کھو لے ہیں تے پیسے سے کھو لے نے. اور بھرا وہ کی کردا وہ ادھروں ایک مارتے سن تے ادھروں ایک جناب لتھا مارتے سن تے ادھروں ایک کرکی لاندے سن. وہ منڈا کی کردا اتنے بیچارا تو منڈا آ کے دسے نا کون لے کے گیا تھا. اب اصل مشوانی کے بعد یہ دوسرا نمونہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اغوا کر کے لے گئے ہیں اور آنے کے بعد بولتا کچھ نہیں. پارٹی کہتی ہے اس کی اس کو اغوا کیا گیا. پارٹی کا قائد کہتا ہے وہ منہ نہیں پھٹتا کچھ. منہ پھٹو یار کہ ہمیں کون اٹھا کے لے گیا تھا. بولو، بولتے کیوں نہیں؟ ہمیں تو اٹھایا گیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ اے لے کے گئے سن انہاں دے کہن دے اوتے اج تک کہنے ہیں. ٹھیک ہے، تسی پھٹو نا. مجاہدین ہیں آپ، جہاد کر رہے ہیں تو جہاد کے اندر پھوٹنا بھی ہوتا ہے منہ سے. تو پھٹو منہ، یہ کون لے کے گیا سا جی؟ ہمیں جھوٹ بولن ڈے نے. ہم نے تو پھر یہی کہنا ہے جھوٹ بول رہے ہیں اداروں پہ الزام لگانے کے لیے. کوئی لے کے نہیں گیا ان کو. یہ سارے فراڈیے. وہ 50 کروڑ ٹھکانے لگانے گیا تھا، یہ کو 50 لاکھ اس کی اوقات نہیں، 5 لاکھ، یہ کو 5-6 لاکھ روپے ٹھکانے لگانے گیا ہوگا. اوقات اتنی ہے. 50 کروڑ تھا اس کو 1 ہفتہ لگ گیا ٹھکانے لگاتے ہوئے. یہ 5 لاکھ تھا، یہ 1 رات کے اندر ہی واپس آ گیا. بات تو اتنی سی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.